औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नफ़ीस, दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों उसकी मोहब्बतों के साए में रहें। अल्लाह ताला इन अयाम अज़ा के जो दिन हैं इनमें हमारे दिलों को उस नूर से मुत्तसिल करे, जो नूर हमें वाक़ई हुसैनी बनने में मदद करे और इस काबिल करे कि हम अपने इमाम वक्त से जा मिलें और उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले सबसे पहले फ़र्द बन सकें। और रब ताला इन अयाम अज़ा में हमें उस इल्म से आरास्ता करे जो हमारे अमलों से छलके और हमारे किरदार से छलके। हम जो है इस्तक़बाले माह अज़ा में जो है जिस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं शुरू से अब तक वो था हक और बातिल अहले बैत की निगाह में, जिसमें हमने मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो थे वो पिछली अपनी तमाम जो सिटिंग्स थी उनके अंदर हमने कवर किए। उनमें हमने और जो हमारी पिछली नशिस्त थी उसके अंदर हमने बात की तहरीफ हक, और इसमें हमने कुछ किस तरीके से हक की तहरीफ की गई और किस तरीके से इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो वाक़या था गदीर को भुला दिया गया और किस तरीके से विलायत के मायने को बदल दिया गया। इसी तरह हमने देखा कि कलाम अली अकबर में जो है इमाम हुसैन और जो है हज़रत अली अकबर का जो कलाम था कि मौत मुझ पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े, जो है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि अगर हम हक पे हैं तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पे मौत आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े। सो ये हमारे बच्चों, जवानों और बुज़ुर्गों के लिए बहुत खूबसूरत जुमला है जिसके ऊपर इस माह अज़ा में हम गौर कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि अगर हम हक पे हैं तो फिर डर किसी चीज़ का नहीं, और अगर इंसान हक पे ना हो तो हर चीज़ का खौफ उसके वजूद को घेर लेता है। आज जो है हमारा होगा 8वां सेशन जिसके अंदर हम बात करेंगे कि करबला का जो थोड़ा तारीखी पस मंज़र और उसके अंदर कलाम इलाही की निगाह में जो है हक और बातिल के जो वाक़यात हुए उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कलाम इलाही में कौन-कौन से हक और बातिल के मार्के हुए और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। इसी सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद मुज्तबा रिज़वी। हम बढ़ते हैं अपने मेहमान की तरफ और गुफ्तगू का आगाज़ उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना मुज्तबा रिज़वी साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया और अयाम अज़ा की आपको ताज़ियत भी पेश करेंगे और बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारे लिए वक़्त निकाला और पिछली तमाम डिस्कशंस में एक बेहतरीन इल्मी और तहकीकी और जो काबिल फ़िक्र जो गुफ्तगू थी आपने उसकी मदद से तमाम देखने सुनने वालों की रहनुमाई फ़रमाई। आज जो हम देखेंगे कि तारीखी पस मंज़र में कलाम इलाही में जो है कलाम इलाही के पर्सपेक्टिव में कि वो कौन से मराहिल कलाम इलाही में हमें दिखाई देते हैं कि जहाँ से हक और बातिल की जंग का आगाज़ होता नज़र आता है। एक तो जो थी इब्लीस की और जो है रब ताला की गुफ्तगू थी और उसके बाद फिर जनाब आदम अलैहिस्सलाम और उनके बेटों की गुफ्तगू थी। मैं चाहूँगी कि आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए कि रब ताला और जो है इब्लीस के दरमियान जो गुफ्तगू हुई और वो क्या फैक्टर था कि जिसने इब्लीस जैसे आलिम फाजिल इबादत गुजार जो अल्लाह ताला का एक जिन था या फरिश्ता था, उसकी भी वजाहत कर दीजिएगा कि जिसने जो है अपनी हर इबादत को पसे पुश डाल दिया और जिसने जो हमेशगी की समझ लें एक तरह से लानत जो है वो खरीद ली और इंसानों को गुमराही का सबब बना। इसके पीछे क्या रीज़न बनी? क्या ऐसा फैक्टर था? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल क़ुरआनिल अज़ीम व जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नुफ़ूसिना सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। सबसे पहले आपकी तमाम सामीन व नाज़रीन मोहतरम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और आप सबको भी अय्याम अज़ा की व शहादत जानसोज़ सैयदुश्शुहदा की मुनासबत पर ताज़ियत व तस्लियत अर्ज़ करते हैं। जैसा कि आपने सवाल में पूछा कि हक़ और बातिल का जो मार्का था
اس نے کون کون سے مراحل کو طے کیا اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کا قرآن مجید نے جس طرح سے اشارہ کیا ہے. چونکہ ہمارے پاس تاریخ جتنی بھی ہے اس کا سب سے مستند ترین جو ذریعہ ہے وہ خود کتاب خدا ہے. اگرچہ کتاب خدا کے اندر جو بھی واقعات و داستانیں اور قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق قصص یعنی جو بھی قصے آئے ہیں وہ سب کے سب تاریخی لحاظ سے بیان نہیں کیے گئے بلکہ ان کا مقصد ہدایت ہے. یعنی قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو واقعات و داستانیں ہیں ان کو بیان کر کے خداوند متعال آئندہ آنے والی نسلوں کی ہدایت کرنا چاہتا ہے. لہٰذا ان داستانوں کے اندر، ان واقعات کے اندر ہمیں کہیں پر بھی وہ تاریخ مصطلح جیسے ڈیٹ کہتے ہیں ہمیں ڈیٹس نہیں ملیں گی، اس طرح کی اور جو جزئیات ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی. لہٰذا ان کے اندر جو پہلو زیادہ نمایاں ہیں وہ ہے ہدایت کا پہلو نمایاں ہے، اور اسی سے ہم کو ہدایت بھی لینی چاہیے. اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. اس کے اندر جو سب سے پہلا واقعہ جو نبرد حق اور باطل ہوئی تھی قرآن مجید نے یہاں سے شروع کیا ہے، وہ ہے جب خداوند متعال نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں زمین پر جو ہے وہ ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. یعنی حکم دینے سے پہلے خداوند متعال نے فرشتوں کو ایک خبر دی، ایک ان کو نیوز پہنچائی کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. یہ ماجرا جو ہے وہ سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر خداوند متعال نے ذکر کیا، اور چونکہ بات بہت طویل ہو جائے گی لہٰذا ہم اس کو ایک اور جگہ جہاں پر تھوڑا زیادہ تفصیل کے ساتھ خداوند متعال نے بیان کیا ہے وہاں سے ہم اس کو مشاہدہ کرتے ہیں، اور وہ ہے سورہ مبارکہ اعراف. سورہ اعراف کے اندر ابتدائی جو آیات ہیں انہی کے اندر اس واقعے و اس ماجرے کو خداوند متعال نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت واضح اور کھول کر بیان کیا ہے. یہاں سے خداوند متعال آیت نمبر 11 ورس نمبر 11 سے گفتگو کا آغاز فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. خداوند متعال تمام انسانوں کو مخاطب کر کے، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم سب کو خلق کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور تم سب کی بہترین صورتیں بنائیں، تمہاری بہترین تصویر کشی کی. یعنی یہ جو انسانی نقش و نگار ہے، انسانی صورت ہے، یہ خداوند متعال نے ایک بہت ہی شاہکار اور بہت ہی خوبصورت یہ جو منظر کشی کی ہے. اس کے بعد خداوند متعال بیان فرماتا ہے ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اس کے بعد ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آپ آدم کو سجدہ کریں، آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، آدم کو تعظیم سے سجدہ کریں. فسجدوا الا ابلیس، سجدہ کیا تمام ملائکہ نے مگر ابلیس کے، اس نے نہیں کیا. لم یکن من الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ سجدہ ریز نہیں ہوا. اس کے بعد خداوند متعال ابلیس کو اس کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک. خداوند متعال نے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں روکا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے حکم دیا تھا. یعنی جب میں خدائے عز و جل، خدائے بزرگ و برتر کا حکم تھا تو تمہیں کون سی ایسی رکاوٹ اور مشکل پیش آئی جس نے سجدہ کرنے سے منع کیا؟ تو وہ یہاں پر جواب دیتا ہے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ یہاں پر ابلیس کہتا ہے کہ خدایا میں آدم سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں آدم سے بہت بہتر ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے بھی بنایا ہے. یعنی یہاں پر توجہ کریں، اس نے خداوند متعال کی خالقیت کا انکار نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ خدایا میں تیری مخلوق نہیں ہوں، تو نے نہیں بنایا، کسی اور خالق نے مجھے بنایا ہے. بلکہ کہا خلقتنی من نار، تو نے ہی بنایا ہے لیکن تو نے مجھے جس مادے میٹر سے بنایا ہے وہ نار ہے، وہ جو فائر کا جو میٹر ہے اس سے بنایا ہے. وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے.
لہٰذا آدم ایک موجود خاکی ہے اور میں ایک موجود ناری ہوں، لہٰذا ناری جو ہے وہ خاکی کو کیسے سجدہ کرے، جبکہ ناری بہتر ہے اور خاکی جو ہے وہ پستر ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ جو بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کو ضرور ذکر کرنا چاہیے، وہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابلیس کی غلطی یہ تھی، ابلیس نے جہاں پر اشتباہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگرچہ یہ بات صحیح بھی ہو، مثال کے طور پہ کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے، یعنی اول تو یہ بات ہمارے نزدیک کوئی ایک ایزا جو مسلم و جو پروو فیکٹس ہے ان میں شامل نہیں ہوتی، لیکن ہم سپوز کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں یہ بات صحیح بھی ہو، تو ابلیس نے جس چیز کو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ مسجود کون ہے، یعنی یہ دیکھا کہ کس کے سامنے سجدہ، یہ نہیں دیکھا کہ سجدہ کرنے کا حکم کون دے رہا ہے۔ اگر ابلیس کی نظر اس پر ہوتی کہ سجدہ کرنے کا حکم کون دے رہا ہے تو وہ اس کو نہ دیکھتا کہ کس کے سامنے جھکنا ہے، پھر جس کو بھی خدا فرماتا ہے کہ سجدہ کرو، خوب سجدہ کرنا چاہیے۔ آج اسی طرح کی ایک غلطی جو ہم کرتے ہیں، اسی بات سے جو ہے وہ یعنی یہی شیطان جو غلطی کر چکا یہی بعض لوگ دوبارہ دہراتے ہیں، ہے موضوع ولایت فقیہ کے اندر کہتے ہیں کہ ہم غیر معصوم کی اطاعت نہیں کرتے، ہم شیعہ ہیں اور خدا نے چونکہ ائمہ معصومین کو ہمارے پر مقرر کیا ہے لہٰذا ہم صرف معصومین کی اطاعت کریں گے، اور معصوم جو مجتہد ہے یا جو مراجعین اعظام ہیں اور ان سے بڑھ کر جو ولی فقیہ رہبر معظم ہیں ان کی بات نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہو کہ سامنے جس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے وہ غیر معصوم ہے، لیکن جو حکم دینے والا وہ تو معصوم ہے، یعنی جس نے ان غیر معصومین کی اطاعت اور ان کے حکم پر چلنے کا حکم دیا وہ خود تو معصوم ہے۔ یا اگر کچھ اور سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں اور ایک تاریخی واقعہ بھی اسی کے ساتھ کربلا کے جو ہے کربلا کے جو باب ہے اور مکتب کربلا سے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں تو بات زیادہ آسان ہو جائے گی، اور وہ حضرت مسلم ابن عقیل کو جب امام کوفہ بھیجا تو وہاں پر بہت سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ آپ امام حسین کی طرف سے نمائندے ہیں اور آپ کے پاس امام کا خط موجود ہے، لیکن جب جناب ہانی عروہ کو گرفتار کیا جاتا ہے، عبید اللہ کے سپاہی ان کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، یہاں پہ حضرت مسلم ابن عقیل اپنا مدد کے لیے قیام کا اعلان کرتے ہیں کہ سب خروج کریں گے اور دارالامارہ یعنی جو عبید اللہ ابن زیاد ہے اس کے اوپر دھاوا بول کر اپنے ساتھی جناب ہانی ابن عروہ کو وہ بچائیں گے۔ اس موقع پر ایک گروہ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مسلم، یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کو حسین نے جو ہے وہ بیعت لینے کے لیے بھیجا تھا، اپنا نمائندہ بنا کر دے کر بھیجا تھا، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آپ کو آیا اذن جہاد بھی ہے، حکم جہاد بھی ہے کہ آپ کے پاس اتنی اتھارٹی وہ اتنی آپ کے پاس جو ہے وہ آپ اختیار ہے کہ آپ جہاد کا حکم دے دیں۔ خب یہاں پر دیکھیں کہ بھئی شخصیت کے اوپر، اور ان کا بھی یہی دلیل تھا، یعنی جو ایک برجستہ شخصیت جو تاریخ میں بعد میں بہت نمایاں ہوئے اور قیام توابین کے سردار بنے، جناب سلیمان ابن سرد خزاعی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ چونکہ مسلم غیر معصوم ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ ان کو اذن جہاد بھی ہے یا نہیں ہے، لہٰذا یہ تک پیروی نہیں کریں گے۔ خب یہاں پر یہی ہم جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں ٹھیک مسلم تھے اور مسلم جو ہے وہ ان کے پاس عصمت نہیں ہے، مقام عصمت پر فائز نہیں ہے، لیکن وہ بھیج رہا ہے وہ تو معصوم ہے، جس نے مسلم کو کوفے کی جانب بنا کر بھیجا اپنا سفیر وہ تو معصوم ہے، لہذا مسلم کی اطاعت اسی امام حسین کی اطاعت شمار ہوگی جو مسلم کو بھیجنے والے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر جو نقطہ ہم سے استفادہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے کس کو بنا کر بھیجا گیا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ بنانے والا کون ہے۔
جس طرح ایک اور موقع پر لوگوں نے بہت بڑا اعتراض کیا کہ جب مولا کائنات بہت چھوٹے تھے، دعوت العشیرہ، اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ ھذا اخی و وصی و خلیفتی من بعد، کہ یہ میرا بھائی بھی ہے، وصی بھی ہے، اور میرے بعد امت مسلمہ کا خلیفہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے حکم دیا کہ سب اس کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پر بعض لوگ حضرت ابو طالب کے پاس مسخرہ کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے آئے اور آ کے کہا کہ اب سے تو آپ کے اوپر اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا واجب ہو گئی ہے۔ حضرت ابو طالب ایک چونکہ واقعاً با ایمان شخصیت تھے اور دل سے رسول اللہ کے اوپر ایمان لائے تھے اور خداوند متعال کی اطاعت گزار تھے، لہٰذا انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ جس کو میرے اوپر حاکم بنایا جا رہا ہے اور جس کی اطاعت مجھ پہ فرض کی جا رہی وہ میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ بنانے والا چونکہ خداوند متعال ہے اور اپنے نبی مکرم کے ذریعے اس نے یہ پیغام مجھ تک پہنچایا، لہٰذا اطاعت کی۔ بس یہاں پر خداوند متعال نے جب سب کو حکم دیا سجدے کا تو ابلیس اس غلطی کا شکار ہوا کہ اس نے یہ دیکھا کہ مسجود کون ہے، مسجود خاکی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ سجدہ کرنے کا حکم جو دے رہا ہے وہ تو خاکی نہیں ہے، وہ تو اللہ السماوات والارض ہے، وہ تو تجھ سے بھی بالا تر ہے اور وہ حکم دے رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے خداوند متعال نے فرمایا قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فخرج انك من الصاغرین۔ خداوند متعال نے کہا کہ نکل جا یہاں سے، اس کو نکال دیا اور اس کے بعد کہا کہ تجھے یہ حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے، یعنی قرآن نے ذکر کیا کہ کیوں ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تکبر کی بنیاد پر، غرور کا شکار تھا، تکبر کا شکار تھا، اس بنا پر سجدہ نہیں کیا۔ اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جو ہے کس بنیاد پر ابلیس امام باطل بن گیا اور تمام کائنات جتنی گمراہ ہو رہی ہے وہ سب کی سب اس کی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہے، وہ تکبر کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد خداوند متعال نے کہا فخرج انک من الصاغرین، کہا کہ تم نکل جاؤ، بے شک تم چھوٹوں میں سے ہو۔ اپنے آپ کو بڑائی ثابت کرنا چاہتے تھے، اپنی بڑائی جتلانا چاہتے تھے، لیکن نافرمانی کر کے حقیقت میں تم چھوٹے ہو گئے ہو، نہ کہ بڑے ہوئے ہو۔ خوب قالا فبما، اب یہاں پر یہ مارکا حق اور باطل کا شروع ہوتا ہے۔ یہ تو متعال کی گفتگو جو تھی وہ تھی ابلیس کے ساتھ، اب یہاں پر ابلیس قسم کھاتا ہے قالا فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، کہ بار الہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، کیا کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور کہا کہ بار الہ میں ان بنی آدم کے سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں جانب و بائیں جانب ہر طرف سے حملہ کروں گا، اور پھر تو دیکھ لے گا کہ ان میں سے، ان لوگوں میں سے اکثر شاکر نہیں ہوں گے، اکثر تیرے شکر گزار بندے نہیں ہوں گے۔ قال، خداوند متعال نے کہا کہ قال اخرج، تو نکل جا، منہا مذعوما مدحورا لمن اتبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ خداوند متعال نے بیان فرمایا کہ جو بھی تیری پیروی کرے گا، جو بھی تیرے پیچھے چلے گا، جو بھی تیری اطاعت کرے گا، تیرے وسوسوں میں آ جائے گا، میں ان سب سے جہنم کو پر کر دوں گا، بھر دوں گا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ پہلا معرکہ شروع ہوا جب خداوند متعال نے آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ کو جنت کے باغ میں ٹھہرایا اور شیطان نے اب ان کو اس سے نکالنا ہے۔ وَيَا آدم اسکن، خداوند متعال نے حضرت آدم کو مخاطب کر کہا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ خداوند متعال نے کہا اے آدم، آپ بھی اور آپ کی زوجہ دونوں اس باغ میں رکیں، ہر جگہ سے کھائیں جہاں سے آپ کا دل چاہتا ہے، مگر اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او خالدین او تکونا من الخالدین۔ اب یہاں پہ شیطان آیا اور اس نے جو ہے وہ ان کو وسوسہ کیا، اور وسوسہ کر کے کیا کہا کہ تمہارے پتہ ہے تمہارے پروردگار نے کیوں اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے تاکہ کہیں تم دو فرشتے نہ بن جاؤ،
یا ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ کر لو، ایٹرنیلٹی حاصل نہ کر لو، اس وجہ سے تمہارے پروردگار نے تمہیں منع کیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس کے بعد سے ایک قسم بھی کھائی، ان دونوں کو قسم دی کہ میں تو تمہارا بہت بڑا ناصح، میں تو تمہارا نصیحت گزار ہوں، میں تو تمہاری بھلائی ہی چاہتا تھا۔ اب یہاں پہ اس کے بعد وہ دونوں کھا لیتے ہیں، اور جو ہے وہ بس آپ نے مشاہدہ کیا، یہاں سے ہمیں جو نکات حاصل ہوتے ہیں وہ یہ نقطہ ہے کہ ابلیس نے اپنے جھوٹ کے ذریعے سے ایک باطل کو حق کے لبادے میں چھپا کر پیش کیا، چونکہ اگر وہ واضح طور پہ آشکار طور پر جو ہے وہ باطل کو پیش کرتا تو کبھی بھی آدم اور حوا اس کے دھوکے میں نہ آتے، اور وہ کبھی بھی جو ہے اس درخت کے قریب نہ جاتے جس سے خداوند متعال نے ان کو منع کیا ہے، جس سے خداوند متعال نے ان کو نہیں کی ہے، ان کو روکا ہے، وہ کبھی بھی اس کے پاس نہ جاتے۔ یہاں پہ ایک نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر ہم اگلی بات کی طرف جائیں، اور وہ یہ ہے کہ کیوں آدم علیہ السلام نے کھایا۔ یہاں پہ علماء جو ذکر کرتے ہیں وہ آدم کی بے تجربگی تھی، کہ ٹھیک ہے وہ نبی تھے، ان کو خدا نے نبی بنایا تھا، لیکن جو ساتھ ہی ایک نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ آدم جو ہے وہ تجربہ نہیں رکھتے تھے، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں دیکھا تھا، کبھی کسی کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، لہٰذا جیسے ہی جھوٹ بولا گیا فوراً اس کے فریب میں آ گئے تھے۔ اور جب ان کو یہ تجربہ حاصل ہوا، پھر اس کے بعد آدم نے زمین پر کبھی بھی شیطان سے دھوکہ نہیں کھایا، پھر شیطان کسی بھی بھیس میں آیا، آدم نے وہی کیا جو خداوند متعال نے ان کو حکم صادر فرمایا تھا۔ بس آپ نے دیکھا کہ یہ ابتدائی پہلا مرحلہ برد حق اور باطل کا، جس میں جو فریقین ہیں وہ انتہائی سادے دو شخصیات کی شکل میں ہیں، جو فریقین ہیں وہ دو شخصیات کی شکل میں ہیں، ایک جانب امام حق ہے آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ، دوسری جانب امام باطل ابلیس یہ موجود ہے، بس یہ دو شخصیات ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا ماجرا قرآن مجید ذکر فرماتا ہے وہ ہے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ہے، اور وہ خداوند متعال جو ہے سورہ مبارکہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 27 ورس نمبر 27 اس کے اندر خداوند متعال اس ماجرے کو کھول کر بیان فرماتے ہیں، اور یہاں پر بھی جو حق و باطل کی نبرد ہے اپنے ابتدائی مرحلے کے اندر ہے۔ وہ ابتدائی مرحلہ کیا ہے کہ یہ جو نبرد ہے حق اور باطل کی، وہ منحصر ہے دو افراد میں نبرد ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے قرآن مجید جو ہے اس نبرد کے باقی مراحل کو بیان فرمائے گا، یہ نبرد جو ہے وہ آگے بڑھتی جائے گی۔ سورہ مبارکہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 27 میں خداوند متعال جو ہے وہ حضرت آدم کے دو بیٹوں کا تذکرہ فرماتا ہے، اور یہاں پر ایک اور چیز کہ ان کے جو نام ہمارے درمیان ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہیں، حابیل و قابیل، یہ نام قرآن مجید نے ذکر نہیں کیے ہیں، بلکہ یہ نام روایات سے ہمارے پاس آئے ہیں۔ قرآن مجید نے اس طرح سے بیان کیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ آپ آدم کے دو بیٹوں کی داستان بالکل صحیح اور درست سب کو بیان کر دیں، بالحق یعنی حق کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ یہ داستان سب کو بیان کر دیں۔ کیا ماجرا ہوا تھا؟ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ ان دونوں نے قربانی کا ارادہ کیا، قربانی پیش کی، ایک سے قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے سے قربانی قبول نہیں ہوئی۔ خب یہاں پہ قربانی کا کیا ماجرا تھا، قربانی کی داستان کیا تھی، یہ قرآن مجید نے بیان نہیں کی، لیکن علماء نے جو ذکر کیا اور عقلی طور پہ جو بات لگتی ہے کہ جو ماجرا اتنا سنگین ہو سکتا ہے جس کے بعد ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دے، وہ لگتا یہی ہے کہ حضرت آدم کی جانشینی کا مسئلہ تھا، کہ آدم کے بعد وہ جو چھوٹا سا معاشرہ تھا، ظاہراً اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس زمانے کے لوگوں کی عمریں کتنی تھیں، حضرت آدم نے کتنے 100 سال زندگی گزاری، ان کے کتنی اولادیں تھیں، لیکن
اتنا لگتا ہے کہ ایک چھوٹا معاشرہ ہوگا ظاہراً، اس معاشرے کے اندر جانشین آدم کون ہوگا، اس پر جھگڑا تھا، اور اس کا انتخاب کرنے کے لیے حضرت آدم نے کہا کہ قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی جانشین ہوگا۔ قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے سے خدا نے قبول نہیں کی، تو جس کی قبول نہیں، اس نے کہا قال لأقتلنک، اس نے کہا کہ میں تو تمہیں قتل کر دوں گا، کیونکہ جب میں تمہیں قتل کروں گا تو آدم کا تو دوسرا بیٹا میں ہی ہوں، اور جانشینی وہ وراثت میں ہے، لہٰذا میں ہی جانشین بنوں گا چونکہ تمہیں قتل کر دیا ہوگا۔ یہ ذہنیت کے ساتھ اس نے کہا کہ قال لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو دوسرے والے نے جواب دیا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خداوند متعال بے شک متقیوں سے یہ قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ اگر تم اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ گے تاکہ مجھے قتل کرو، میں جو ہے جوابی کارروائی کرتے ہوئے تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، یعنی میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ خب اس کے بعد جو ہے خب یہاں پر یہ دوسرا جو حق اور باطل کا ماجرا ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ حسد کا عنصر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد کا شکار تھا۔ خب اس حسد کی بنا پر قابیل، جس سے ہمارے درمیان مشہور ہے، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اور اس کے بعد سے آدم کے کیمپ سے نکل کر، آدم کے محاذ و آدم علیہ السلام کی گاہ سے نکل کر وہ ابلیس کے لشکر میں چلا گیا، ابلیس کا باقاعدہ ایک نمائندہ بنا۔ اور جس طرح سے روایات میں ہے کہ وہ اشخاص کہ جن کو سب سے سخت ترین عذاب ہوگا، چند شخصیات جیسے نمرود اور حامان، یعنی اس درجے کی شخصیات، ان میں ایک قابیل کا نام ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے بعد سے آج تک زمین کے اوپر جتنا بھی ظلم، جتنا بھی فساد، جتنی برائیاں، جتنے گناہ موجود ہیں، ان سب کے پیچھے اس ایک فرد کا ہاتھ موجود ہے، چونکہ وہ منبع ہے، وہ سورس بنا، اور اس نے جو ہے وہ ابلیس کے لشکر میں جا کر اپنا ایک محاذ بنایا، ایک اپنا جو ہے وہ کیمپ بنایا، اور کیمپ بنانے کے بعد اس کی کوشش یہی تھی کہ اس محاذ سے جو لوگ تھے ان کو نکال کر اپنی طرف کھینچ کر لائے۔ بس آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ یہاں پر جو حسد کا عنصر تھا، اور جو شیطان کی داستان وہاں پہ تکبر کا، اور یہ باعث بنا کہ یہاں سے جو ہے وہ حق اور باطل، جو ایک سادہ سی داستان تھی جو دو افراد کے درمیان تھی، یعنی حابیل اور قابیل کے درمیان، اس میں تھوڑی مزید پیچیدگی آنے لگتی ہے۔ یعنی پھر اس کے بعد جو ہے یہ داستان جب اگلے مرحلے پر پہنچتی ہے حضرت نوح کے اندر، تو وہاں پر ہمیں ایک معاشرہ باطل نظر آتا ہے، صرف دو افراد باطل نظر نہیں آتے، بلکہ ایک معاشرہ باطل ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ آپ نے ذکر کیا ہے، تو وہ انسان کہاں پہنچ سکتا ہے، یعنی اس کے لیے ڈیسٹینی کیا ہے؟ اور اگر مطلب کیونکہ ظاہر ہے اگر ہمارے اندر برائیاں ہیں تو ہمارے اور رب کے بیچ ایک رکاوٹ ہے، ہم رب کی قربت کی راہ پہ نہیں آ سکتے، یا تو ہم کیا ایسا کریں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو سہولت کے ساتھ نکال سکیں؟ اور اگر جو لوگ نکال لیتے ہیں obviously پھر بھی ہم اینڈ تک یہ تصور تو نہیں کر سکتے، تو وہ ان کے لیے کیا ڈیسٹینی ہے، کیا کامیابی ہے، اور وہ کس چیز پہ فائز ہوتے ہیں یا اس کی سمت بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اس چیز کو، جیسے ہوتا ہے نا موٹیویشنل ایک پاور کیا بنتی ہے ان کے لیے کہ جس کو سوچ کے وہ اس طرف توجہ کریں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس چیز سے نکالیں۔ جیسا کہ آپ کے سوال میں بھی تھا، اور سابقہ جو قرآن نے بھی بیان کیا، اس کے اندر یہی کہ یہ جو دو اولین ظلم ہوئے، اس کے پیچھے ایک وہ شیطان کا جھوٹ اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ اس کا تکبر تھا، اور دوسرا جو عنصر جو
حضرت آدم کے دو بیٹوں کی داستان کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، وہ ان کا ایک بھائی کا حسد کرنا دوسرے بھائی سے۔ اب یہ جو دو برائیاں ہیں یہ عموماً علم اخلاق میں ذکر کی جاتی ہیں اور وہاں پر بیان کی جاتی ہیں، اور علماء اخلاق انسانوں کو ان صفات سے نجات دلا کر اخلاق حسنہ کی جانب مائل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں ایک نقطے کی جانب کرنا چاہیے، اور وہ یہ نقطہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہمیں اخلاق کو تھوڑا سا ری ڈیفائن کرنا چاہیے۔ اس کو ہم جب ری ڈیفائن کریں گے تو اس صورت میں ہمیں اخلاق کی اہمیت کا علم ہوگا، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو کے اندر ایک پوزیشن رکھتے ہیں، ایک مقام رکھتے ہیں، چاہے اچھائی کے طور پہ یا برائی کے طور پہ دوسروں کی نگاہوں میں۔ یہاں پہ پوزیشن سے مراد پوزیشن نہیں ہے، مثال کے طور پہ جیسا کہ سید الشہداء نے ذکر کیا تھا خطبہ مینا میں، اور کئی دفعہ اس کا حوالہ دیا، وہ علماء کو نے کہا کہ تم معاشرے میں ایک مقام رکھتے ہو، تمہارا لوگ احترام کرتے ہیں، بس جو آدمی جس قدر پوزیشن میں اوپر جاتا جا رہا ہے اس کو ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ حق کو عموماً ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ انسانی نفس کی بعض اچھی خصوصیات یا اخلاق حسنہ اور بعض بری خصوصیات یا اخلاق سیئہ ہیں۔ خب اب یہاں پہ ہم غور کریں، اور جو اس کا میکسیمم نتیجہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اخلاق حسنہ سے متصف نہ ہوئے تو آپ کو لوگ اچھا انسان نہیں تصور کریں گے، اور قیامت میں آپ کا جو لیول ہے، جو سٹیٹس ہے، وہ تھوڑا اوپر ہونے کے بجائے تھوڑا سا نیچے ہو جائے گا۔ خود اس سے بات تھوڑی سی اور گہری ہے، اور جیسا کہ آپ نے یہ بھی پوچھا کہ اگر انسان اخلاق کا مالک ہو تو اس کی اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، اور اخلاق نہ رکھتا ہو تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا۔ اگر ہم اسی داستان کو دیکھیں کہ یہ جو دو قرآنی داستانیں ہیں، آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو شیطان تھا، یعنی جس کو قرآن نے شیطان کا ابلیس کے نام سے بھی اس کو یاد کیا ہے قرآن مجید نے، یہ جو تھا یہ کہاں سے گمراہ ہوا؟ یعنی جیسا کہ ایک سوال ہم یہ کرتے ہیں عموماً کہ سب کو تو شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ خب یہ آدمی، یہ جو جن تھا، یہ کہاں سے گمراہ ہوا؟ خب یہ اسی مسئلے تکبر سے گمراہ ہوا۔ خب اب جب اس کو پتہ چل گیا کہ جہاں سے جس ویک پوائنٹ سے میں خود گمراہ ہوا ہوں، یہی پوائنٹ ہے دوسروں کرنے کا، دوسروں کو، یعنی اس قدر گمراہ ہوا۔ یعنی اب آپ دیکھیں اخلاق کی اہمیت کس قدر ہے کہ ایک انسان جو انسان بھی نہیں، معذت جن، یعنی ایک جن جو اس قدر عبادات کے نتیجے میں اس مقام جنیت سے نکل کر مقام ملائکہ تک پہنچ گیا، اور اس کے بعد سے خداوند متعال کے ایک مقرب ملائکہ میں اس کا شمار ہونے لگا، یہ جو ہے وہ اس کمزوری کی بنا پر امام الباطل بن گیا۔ باطل کا امام، باطل یعنی خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو، جانتے بوجھتے خدا کی قہاریت دیکھ کر، خدا کی تمام تر عظمت و جلالت کو سمجھنے کے باوجود یہ خدا کے مقابلے میں گیا۔ اس لیے اخلاق کی اہمیت یہ ہے کہ اخلاقی مسائل، اخلاق سیئہ، یہ انسان کو حق کے لشکر سے نکال کر باطل کے لشکر میں لے آتے ہیں۔ یعنی اخلاق کو اب اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں، اخلاق کی صحیح ڈیفینیشن جاننا چاہتے ہیں، تو وہ یہی ہوگی کہ اخلاق حسنہ وہ کوالٹیز ہیں، وہ صفات ہیں کہ جو انسان کو راہ حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے ضروری ہیں، چاہیے۔ اگر یہ کوالٹیز، یہ صفات انسان میں نہیں ہوں گی، انسان راہ حق کے اوپر ثابت قدم نہیں رہ سکتا، وہ یقیناً کسی مقام پر نکل کر، راہ حق سے نکل کر راہ باطل پر چلا جائے گا۔ اور یہ داستان بے تحاشا مرتبہ تکرار ہوئی ہے، یہ واقعہ بے تحاشا مرتبہ ہوا ہے کہ جب بھی کوئی شخصیت کسی اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے بعد، کسی اعلیٰ مقام پر پہنچے، اور اس کے بعد ایک غلطی کی بنا پر اپنے سارے پانی پھیر دیا، ساری زحمتیں، ساری مشقتیں، اور جس طرح یعنی خسرت دنیا والآخرہ،
دنیا میں اسلام کی خاطر مشقتیں اٹھائیں، سچ بیان کیا، حق بات کا ساتھ دیا، لیکن ایک غلطی کی بنا پہ اس سب کو پانی پھیر دیا کہ اب ان کے پاس یعنی آخرت میں بھی کوئی کچھ نہیں بچا۔ اس شخصیت جو ہے وہ جناب زبیر کی ہے کہ زبیر ابن عوام جو رسول اللہ کے بہت باوفاوں میں سے تھے، اور جو ہے آپ کو رسول اللہ نے سیف الاسلام کا لقب دیا، سیف الاسلام زبیر کہا جاتا تھا آپ کو۔ لیکن ایک مقام پر حب ریاست، حب مملکت، حب اقتدار، اس کا شکار ہو کر مولا کائنات کے مقابلے میں آ گئے، اور یہاں ہے وہ آپ نے لشکر بنایا، لشکر بنا کر جو ہے وہ امیر المؤمنین کے ساتھ مقابلہ کیا۔ بس آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے انہی اخلاقی مسائل سے شیطان حق کا راستہ روکتا ہے۔ امیر المؤمنین کو جو مشکل پیش آئی، کیوں آپ 4 سال کا جو دورانیہ، 4 سال و کچھ مہینے کا جو دورانیہ آپ کو میسر آیا تھا، اس میں آپ بہت کوئی جو ہے وہ نمایاں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یعنی آپ جو ہے کوئی وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے۔ جو آپ کے ذہن میں تھا کہ مسلمانوں کی جس طرح سے عدل و انصاف، جس طرح سے ان کو واپس سنت نبوی کی جانب پلٹانا چاہتے تھے، یہ کام آپ نہیں کر پائے۔ کیوں؟ کیونکہ انہی اخلاقی مسائل کی بنیاد پر کوئی شخص حق کے مقابلے میں آتا، راستہ روک لیتا، مولا کائنات کو اس کا صفایا کرنا پڑتا، پھر جیسی اس کا صفایا کر کے فارغ ہوتے دوسرا آ جاتا، اور اسی طرح جو ہے وہ راستہ روکتا رہا۔ بس شیطان جو ہے وہ حق کا راستہ روکنے کے لیے انہی مسائل سے استفادہ کرتا ہے۔ امام حسن کا جو لشکر کا سپہ سالار تھا، جس نے امام کے ساتھ خیانت کی، وہ عبید اللہ ابن عباس، یعنی عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی عبید اللہ ابن عباس رسول اللہ کے چچا کے بیٹے تھے، یعنی رسول اللہ کے و امام علی کے چچا زاد بھائی تھے عبید اللہ ابن عباس۔ یہ شخص ایک عورت کے چکر میں، کچھ مال دنیاوی کے چکر میں، اور معاویہ کے لشکر کا سپہ سالار بننے کے ہوس میں مولا امام حسن کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اور پوری فوج لے جا کر معاویہ کے حوالے کرتے ہیں، جس کے بعد امام حسن کو مجبوراً صلح قبول کرنی پڑتی ہے۔ بس آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے حق کا راستہ، حق کی حکومت ختم ہو گئی۔ حق کا جو ایک تبدیلی کا دروازہ تھا کہ اگر وہاں پر امام حسن کی حکومت استوار ہو جاتی اور آپ کو کچھ عرصہ سکون سے حکومت کرنے کا موقع ملتا، تو دنیا دیکھتی کہ آج دنیا کا نقشہ بالکل تبدیل ہوتا، لیکن یہ کیوں نہ ہو سکا؟ چونکہ ایک شخص کے اندر بعض اخلاقی مسائل تھے۔ بس اس قدر اہمیت کے حامل ہیں یہ اخلاقی جو ہے قدریں، لہٰذا ان کی طرف ہمیں بہت توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ بہت سادہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ عمیق چیزیں ہیں جو عین امتحان کے موقع پر یہ سامنے آتی ہیں۔ جب انسان آزمائش میں پڑتا ہے تو یہ سامنے آتی ہیں۔ بس یہ جو ہے اخلاق کی ہمیں دوبارہ ری ڈیفینیشن کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد سے ہم اپنی حق اور باطل کی نبرد کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ حق اور باطل کی نبرد اب ایک نیکسٹ سٹیپ طے کیا، اس میں ایک ارتقاء آیا، ایک ترقی آئی، اور وہ یہ تھی کہ حق اور باطل کی جو نبرد ہے وہ اب 2 افراد سے نکل کر 2 معاشروں میں تبدیل ہو گئی، یعنی اب ایک سوسائٹی حق و ایک سوسائٹی باطل۔ یہ کس طرح سے ہوا؟ یہ اسی طرح سے ہوا کہ حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام، آپ کا جو بیٹا آپ سے نکل کر، آپ کے محاذ سے نکل کر شیطان کے محاذ و شیطان کے لشکر میں گیا، اس نے تشکیل دینا شروع کیا، و ادھر سے افراد کھینچ کھینچ کر اپنے معاشرے میں لاتا گیا۔ اب یہاں سے جو قرآن مجید نے تیسری جو داستان ذکر کی ہے، وہ حضرت نوح علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی ذکر کی ہے، کہ حضرت نوح جو ہے وہ اپنی قوم میں آتے ہیں، وہ قوم انتہائی بگاڑ کا شکار ہے، اور اس میں آ کر کی گواہی کے مطابق حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرتے ہیں۔ تبلیغ کرنے کے بعد جو قرآن مجید نے حضرت نوح کی جو رپورٹ پیش کی،
وہ یہ جو ہے بہت ہی دلچسپ داستان قرآن مجید نے پیش کی کہ حضرت نوح نے اتنی تبلیغ کی، تبلیغ کرنے کے بعد سے حضرت نوح نے خداوند متعال کو گزارش دی، رپورٹ پیش کی کہ بار الہ میری اس تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلا۔ یہ قرآن مجید نے ویسے تو حضرت نوح کا تذکرہ بے تحاشا جگہوں پہ کیا ہے، ابھی ہم جس مقام سے استفادہ کر رہے ہیں وہ سورہ مبارکہ نوح، حضرت نوح کے اس میں کے اوپر یہ سورہ ہے، سورہ نوح۔ اس کے آغاز میں ہی یہ پورا سورہ ہی جو ہے وہ کل 21 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے، ایک صفحہ اور یعنی آدھا صفحہ، ٹوٹل جو ہے 1.5 پیجز کے اوپر یہ سورہ مشتمل ہے۔ خداوند متعال یہاں سے شروع فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ ہم نے نوح کو ان کے لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ لوگوں کو ڈرائیں عذاب علیم آنے سے پہلے، لوگوں کو آگاہ کر دیں، لوگوں کو متوجہ کریں۔ حضرت نوح اپنی قوم میں آئے، قوم میں آنے کے بعد سے انہوں نے تبلیغ شروع کی، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، کہ اے قوم میں تمہاری طرف کھلم کھلا آگاہ کرنے والا ہوں، میں تمہیں حق اور باطل کھول کر بیان کرنے والا ہوں۔ تمہیں 3 کام کرنے ہیں، کیا کرو؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَطِیعُونْ، اور میں جو اللہ کا نمائندہ ہوں میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل، کہ اور خداوند متعال تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور خداوند متعال تمہیں زمین کے اوپر ایک معین وقت تک بسائے رکھے گا۔ اس کے بعد سے جب حضرت نوح 950 سال تبلیغ کی، اور روایات میں جو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ ظاہراً روایات کی جو اختلاف ہے اس کے مطابق یا 70 لوگ آئے تھے مومن ہوئے تھے یا 90 لوگ، یہ 2 عدد جو ہے وہ مشہور بھی ہے اور روایات میں یہی ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح خداوند متعال کو رپورٹ پیش کرتے ہیں، بار الہ میری اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ یہ چند آیات میں بیچ میں چھوڑ کر حضرت نوح فرماتے ہیں، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، خدایا میں نے اپنی قوم کو صبح و شام دعوت حق دی، صبح و شام پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن انہوں نے میری دعوت کا جواب دیا اس طرح سے کہ صرف اور صرف فرار کرتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کہ جب بھی میں نے ان کو دعوت دی کہ اپنے کریم پروردگار کی طرف آؤ جو تمہیں بخشنے کے لیے آمادہ ہے، جو تمہاری مغفرت کرے۔ یہاں پہ حضرت نوح یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ان کو ہر میتھڈ سے دعوت دی، تیری رحمت کا ان کو لالچ دیا کہ خدا کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ سب کچھ بخش دے گا، اس کی رحمت کی طرف آؤ۔ تیرے عذاب سے ڈرایا کہ خدا قہار بھی ہے، جبار اور متکبر بھی ہے، لہٰذا عذاب سے ڈرو۔ یعنی ہر طریقے سے ان کو خوف سے بھی، ان کو طمع سے بھی، ہر طرح سے تیری طرف لانے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یہ لوگ اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے تھے، اپنے چہرے کو کپڑوں سے ڈھکتے تھے، یعنی منہ موڑ لیتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ اور اپنے کفر پر اس کرتے تھے، اسی کے اوپر انسسٹ کرتے تھے، وہ وستکبروا استکبار، اور استکبار کرتے تھے، وہی یعنی اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے کھل کر بھی علنی طور پہ بھی بلایا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور میں نے چھپ چھپ کر بھی یعنی پرسنل میٹنگز میں بھی ان کو بلایا، عوام میں بھی تقریریں کی سب کے سامنے اور پرسنل میں بھی ان کو بلایا۔ اب میں چند آیا اور جو ہے وہ ان کو چھوڑ کر، چونکہ وقت ہمارے پاس قلیل ہے اور جو مقصد ہے بیان کرنے کا وہ آپ کی خدمت میں پہنچا دیں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت نوح جو ہے وہ فرماتے ہیں خداوند متعال سے، حضرت نوح آخر میں اسی سورہ مبارکہ کے اندر آیت نمبر 26 کے اندر حضرت نوح خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، وقال نوح رب
اب حضرت نوح دعا کرتے ہیں لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا کہ بار الہ اس سرزمین پر جو کافروں کی بستی ہے اس بستی کو بسے نہ رہنے دے، اس کو اب مٹا دے، اس بستی کو اب ختم کر دے۔ کیوں؟ اور اس کی دلیل بھی بیان کی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا کہ بار اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا اور یہ اسی طرح سے آباد رہے تو یہ لوگ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور جو نئی آنے والی نسلیں ہوں گی وہ بھی فاجر و کفار ہوں گی۔ یعنی یہاں پر قرآن مجید کی جو تعبیر ہے وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا کہ یہ لوگ پیدا نہیں کریں گے مگر فاجر و کفار، یعنی جو بھی پیدا ہوگا فاجر و کفار نکلے گا۔ ہم تھوڑا سا اس کو عقلی طور پہ اگر اینالائز کرتے ہیں ان آیات کو کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ پیدا ہونے والی نسل ہی فاجر و کفار ہو، یعنی جو نومولود پیدا ہو رہا ہے یہ نومولود ہی فاجر و کفار، جبکہ ہمارا قرآن نے کئی مرتبہ صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ ہر جو مولود ہوتا ہے یا خداوند متعال نے جو فطرت ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کہ انسانوں کی بنیاد، لوگوں کی بنیاد فطرت اللہ پہ رکھی ہے، و احادیث نبوی کے مطابق کہ ہر مولود جو ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو اس کے والدین ہوتے ہیں کہ جو اس کو یہود، نصارہ یا مجوس بنا دیتے ہیں۔ یہاں پر حضرت نوح جو خداوند متعال کی بارگاہ میں آپ نے رپورٹ پیش کی وہ یہ تھی کہ یہ سوسائٹی ایسی بن گئی ہے، یہ معاشرہ باطل کا مکمل باطل نے ایک سوسائٹی بنا لی ہے۔ سوسائٹی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک سوسائٹی جس طرف جا رہی ہوتی ہے آئندہ آنے والی نسلیں وہ اسی کی طرف جاتی ہیں، وہ اسی کے ریلے میں بہتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا معاشرہ، اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام آپ کی بھی جو روش تبلیغ ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ آپ ایک حق کا معاشرہ تشکیل دے دیں، چونکہ جب ایک حق کا معاشرہ بن جائے گا تو اب ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو حق پہ نہیں لانا پڑے گا، اب ایک ایک آدمی کو حق پر جو ہے وہ مثال کے طور پہ بہلا پھسلا کر اور اس کو مثال کے طور پہ بہانے دے کر نہیں لانا پڑے گا، بلکہ چونکہ ایک معاشرہ حق اور حقیقت کے اوپر قائم ہے لہٰذا لوگ خود بخود حق کی جانب رواں دواں ہوں گے۔ اور دیگر آیات کے مطابق کہ پھر جب حضرت نوح نے خداوند متعال کو یہ درخواست پیش کی، خدا نے فرمایا اصنع الفلک بأعیننا کہ آپ ہماری نظروں کے سامنے کشتی بنائیں۔ کشتی بنانے کا عمل شروع ہوا اور اس کے بعد سے خداوند متعال نے وہ جو فاسقین کی بستی تھی، وہ جو فاجرین و کفار کی بستی تھی، وہ جو معاشرہ تھا اس کی بساط مکمل لپیٹ دی، اس کو مکمل ختم کیا۔ اور اس کے بعد سے جب حضرت نوح آپ کی کشتی رکتی ہے اور آپ کے ساتھ جو مومنین ہوتے ہیں وہ آ کر زمین کے اوپر بستے ہیں تو اب ایک مومنین اور ایک حق پرستوں کا معاشرہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ بس یہ ہم نے دیکھا کہ حق اور باطل کی نبرد کا دوسرا جو پہلو تھا، دوسرا جو موڑ تھا یا دوسرا جو مرحلہ تھا وہ یہ ہے کہ اب حق اور باطل کی نبرد دو انسانوں سے نکل کے دو معاشروں میں تبدیل ہو گئی، تو معاشرے اور میں معاشرے کیوں حضرت نوح اور آپ کیوں کنٹینیو حضرت رکھیں کوئی نوح مسئلہ نہیں۔ وہ جی یہاں پہ ہم دیکھیں کہ جب یہ نبرد جو ہے وہ دو معاشروں میں تبدیل ہو گیا اور باطل نے ایک معاشرہ بنایا، تو یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ 950 سال تبلیغ کے باوجود کیوں صرف 70 یا 90 لوگ حضرت نوح کے ساتھ شامل ہوئے؟ یعنی آپ اس طرح سے اندازہ لگا لیں کہ ہر 10 سال میں ایک آدمی بھی ایمان نہیں لاتا تھا۔ اگر ہم ریشو نکالنا چاہیں تو 950 سال 950 ایئرس، اور میکسیمم جو ہم کیا نام ہے نمبرز مان لیں مومنین کے وہ 90، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر 10 سال میں ایک آدمی بھی ایمان نہیں لاتا تھا۔
بلکہ 10 سال کچھ عرصے میں ایک آدمی. کیوں ایسا تھا؟ اس وجہ سے کہ معاشرے کے خلاف لڑنا، معاشرہ جب بن جاتا ہے باطل کا، اس کے خلاف ابھارنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. معاشرے کا ہتھیار تمسخر ہوتا ہے. اور جیسا کہ اسی داستان میں بھی کہا کہ جب یہ لوگ حضرت نوح کی دعوت سنتے تھے تو حضرت نوح کا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے. اور کون آدمی ہے کہ جو اپنا مذاق برداشت کر سکتا ہے، اپنی ذات کا تمسخر برداشت کر سکتا ہے؟ لہٰذا اسی وجہ سے معاشرے کے خلاف اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. خوب یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ جو حق کی نبرد کا ذکر کیا گیا. تیسرا مرحلہ میں بس ایک ہلکا سا اشارہ کر دوں، اور ظاہراً لگتا یہی ہے کہ اس سیشن میں ہم اس کی تفصیلات کی طرف نہیں جا پائیں گے، اور وہ حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام، ان کا ذکر ہے کہ اب حق اور باطل کے معاشرے میں ایک ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے. اس نبرد و اس معرکے کے اندر ایک اور رخ سامنے آتا ہے، اور وہ گورنمنٹ ہے، وہ ایک حکومت ہے، ایک سسٹم ہے. حضرت نوح کے معاشرے کے اندر خداوند متعال نے معاشرے کا ذکر کیا ہے، بستی کا ذکر کیا ہے، آبادی کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی حکومت کا ذکر نہیں کیا کہ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی حکومت نہیں آتی. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو معاشرہ بھی باطل کی طرف ہے، وہ بت پرست ہے. اور ساتھ دو چیزیں اور آ گئیں، ایک ہے حکومت و دوسرا ہے ایک مذہبی طبقہ جس کا نمائندہ آزر تھا. اور ابراہیم علیہ السلام نے اب نہ صرف باطل کے مقابلے میں قیام کرنا ہے، بلکہ اس مذہبی طبقے کے مقابلے میں بھی حضرت ابراہیم کو قیام کرنا ہے، اور یہ قیام بہت دشوار ہوتا ہے. بس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں حق اور باطل کی نبرد کی جو پیچیدگیاں ہیں اس کو سمجھنے اور اپنے آپ کو حق کے راستے کے اوپر ڈالنے و حق کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. بہت بہت شکریہ سید مصطفیٰ رضوی، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور اس خوبصورت سیشن میں کلام الہی سے آپ نے جو ہے ہماری رہنمائی کی کہ کیا فرق تھا نوح کے معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام کے معاشرے میں، کس طرح سے حابیل اور قابیل کے جو ہے حسد نے جو ہے ان کے بیچ کے حسد نے جو ہے انسانوں کو گمراہی کی طرف پلٹایا، اور کس طرح تکبر کا استعمال کر کے جو ہے شیطان نے، ابلیس نے تمام انسانیت کو گمراہ کیا. اور بہت خوبصورت پہلو آپ نے بتایا کہ جناب آدم علیہ السلام چونکہ جھوٹ سے آشنا نہیں تھے اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ جھوٹ بھی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، تو وہ شیطان کے اس بہکاوے میں، اس بہلاوے میں اور اس جو بھیس بدلے ہوئے رخ میں آ گئے اور اس کی بات پہ یقین کر لیا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے اس درخت کا رخ کیا جس سے رب تعالیٰ نے منع کیا تھا. سو ہم بھی جو ہے اس رہنمائی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ذات کے اندر اصلاح کریں، اور اپنی ذات سے لے کر اپنے معاشرے اور اپنے جو حکومتیں اور اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں، تاکہ ہم سچے معنوں میں حسینی بن سکیں. اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ کی بیشبار رحمتوں، برکتوں اور محبتوں کے سائے میں رہیں، اور ان خوبصورت میسیجز سے ہم استفادہ کریں. ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا کرے. اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.